अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में 3 मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं। पहला मौजू फैक्ट फोकस की नई तहकीकात। फैक्ट फोकस ने हनी ट्रैपिंग क्वीन ईमान को ढूंढ निकाला। ये वो लड़की थी जो कि ब्लास्फेमी गैंग के लिए लोगों को ब्लास्फेमी की पोस्टों और ग्रुप्स में फंसाती थी और बाद में उनको सेक्स या नौकरी का झांसा देकर किसी जगह बुलवाती थी, जिसके बाद चंद प्राइवेट लोग, ब्लास्फेमी गैंग के चंद प्राइवेट लोग बच्चों को, मासूम बच्चों को, नौजवान बच्चों को अगवा करते थे, तशद्दुद करके उनको हलाक कर देते थे। हलाक करने के 20 वाकयात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आते चले जा रहे हैं। चंद लोग जो इस तशद्दुद में बच जाते थे उनको FIA में काम करने वाले ब्लास्फेमी गैंग के ही लोगों के हवाले किया जाता था, जो कि उनको ब्लास्फेमी के ज्यादातर झूठे केसेस में फंसा कर जेलों में डाल देते थे। एक ऐसा जुर्म जिसकी सजा सिर्फ मौत है। जिन खानदानों पे गुजरी सिर्फ वो जानते हैं कि ये दुख और तकलीफ क्या है। जिन तक नहीं पहुंची उनको इस कहानी में दिलचस्पी ही नहीं। हमारी आदत बन चुकी बतौर कौम कि हम किसी भी मौजू पर उस वक्त तवज्जो पकड़ते हैं, उस वक्त हमारे कान खड़े होते हैं जब वो आग हमारे घर तक पहुंचती है। हमारा दूसरा मौजू जिस पर हम बात करेंगे वो मौजू ISI का सबसे बड़ा अलमिया क्या है। हमारा आज का तीसरा मौजू, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत गिरा देगी और आईनी तरीके से नई हुकूमत लाएगी। इस चीज के कितने इम्कानात हैं। लेकिन हम पहला मौजू अपना फैक्ट फोकस की इन्वेस्टिगेशन से ही बात का आगाज करेंगे। फैक्ट फोकस के लिए एक बहुत ही तारीख साज इन्वेस्टिगेशन, एक तहकीकाती रिपोर्ट की है कंदील अजीम ने, और ये बहुत ही आप कह लें कि मेहनत वाला काम था, बहुत लंबा काम था, बहुत तकलीफ दे काम था। मैं जानता था वो बहुत अरसे से इस चीज को फॉलो कर रही थी चंद लोगों के साथ पाकिस्तान के अंदर, जिनमें फैक्ट फोकस की टीम के भी कुछ लोग थे, कुछ दूसरी तरफ से लोग थे, कुछ गवर्नमेंट के इदारों के लोग किसी हवाले से कोऑपरेट कर रहे थे। बिल्कुल नामुमकिन नजर आता था ये हंट, क्योंकि जो गैंग था वो बड़ा वेल ट्रेंड था और इस गैंग को साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान में खुफिया एजेंसियों के अलावा बहुत से वफाकी अदारों की हमायत भी हासिल थी। बहुत बड़ा पैसा जनरेट होता है साफ ज़ाहिर है। लेकिन जो वो हनी ट्रैपिंग के लिए लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग बहुत ही आप कह लें कि एक एक्सपर्ट तरीके से ऑपरेट करते थे। और उन हनी ट्रैपिंग जो विंग था ब्लास्फेमी गैंग का, हनी ट्रैपिंग विंग की जो सबसे फाल रुकन थी, जो आप कह लें कि हनी ट्रैपिंग क्वीन थी, वो एक खातून जो ईमान का नाम इस्तेमाल करती थी। क्योंकि उनको तजर्बा ज्यादा था, आप कह लें कि फांसने का तजर्बा। बादुकात कोई और लड़की अगर बात करती थी तो अगला लड़का फर्ज करें बात में नहीं आता था या उसको शक पड़ जाता था कि मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो इनका एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा था, आप कह लें इस काम के अंदर एक पूरा बैकग्राउंड था। उस पर आगे बात करते हैं। तो ये जो है ये क्वीन थी इस पूरे आप कह लें नेटवर्क की, जिसके जरिए ट्रैप किया जाता था नौजवानों को। और इस हवाले से इनका पीछा लगाना, इनका पता करना बिल्कुल नामुमकिन था। जो 2 मेन नंबर इस्तेमाल कर रही थी उनमें से एक नंबर स्पेन का नंबर था, और वो नंबर जो है वो मैंने आपको माजी में भी बताया कि स्पेन के नंबर पे एक व्हाट्सएप बना हुआ था। इस्लामाबाद के एडवोकेट राव अब्दुल रहीम उसको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ लोगों को जिनको उन्होंने कत्ल किया उनको इस्तेमाल कर चुके थे उस नंबर को। तो उसके हवाले से पुलिस के पास या चंद लोगों के पास ऐसे अनडिनाइबल शवाहिद मौजूद थे कि जब वो एक अदालत के सामने रखे गए ट्रायल के दौरान, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही थी राव अब्दुल रहीम की एक केस में, तो उनको मानना पड़ा कि ये नंबर मेरा है। अब जो हनी ट्रैपिंग गर्ल जिसकी हम बात कर रहे हैं ईमान, वो एक नंबर तो वो स्पेन वाला इस्तेमाल करती थी और वो तो किंग का नंबर था। राव अब्दुल रहीम इज किंग, उसको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता था। फिर वफाकी इदारों का वो आगे नुमाइंदा बन के वो आगे सारा काम कर रहा होता है। ये बच्चों को पकड़ना, अगवा करना, कत्ल करना, उनको फंसाना, और फिर साफ जाहिर है कि एक बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स होती है। वकला बरादरी बड़ी काबिल एहतराम बरादरी है, बहुत जबरदस्त लोगों के लिए लड़ने वाले, लोगों के ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाले वकील है। लेकिन गलीज किरदार हर शोबे में होते हैं, चाहे वो सियासत का शोबा हो, सहाफत का शोबा हो, जजेस का शोबा हो, फौज का शोबा हो,
ہو, وکلا کا شعبہ ہو, تو چند غلیظ کردار وہ مطلب ہے کہ جو وکلا کی سیاست ہوتی ہے, بار کی سیاست, اس کے ذریعے ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, بڑا مطلب ہے کہ قتل شتل کر کے ہاتھ شاید دھو کے چائے شائے پی کے وہ سائٹ پہ ہو جاتے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اب وہ نمبر ان کا ہے, وہ ہنی ٹریپنگ گن استعمال کر رہی تھی, بچوں کو پھنسا رہی تھی, کوئی پوچھنے والا نہیں, اب بھی کوئی نہیں پوچھے گا ویسے. اسی طریقے سے ایک دوسرا نمبر جو ایمان استعمال کرتی تھی وہ ایک پاکستانی نمبر تھا, لیکن وہ کوئی خورشید مائی نامی کوئی غریب خاتون جنوبی پنجاب کی, مظفر گڑھ کی, اس کے نام پہ رجسٹر تھا. وہ یہ لوگ جعلی طریقے سے کسی کا شناختی کارڈ کہیں سے مل جائے اور فنگر پرنٹس بھی یہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں ریکارڈ سے, جس کی بہت سے مثالیں موجود ہیں, اور وہ استعمال کر کے سم نکلوا لیتے ہیں, اور پھر جب وہ سم نکل آتی ہے تو اس کے بعد یہ لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں. صاف ظاہر ہے اس چیز کو تو یہ دو نمبر استعمال کر رہی تھی, تو جن کو ٹریس کرنا ہی ممکن نہیں تھا. صاف ظاہر ہے جب آنرشپ ہی نہیں ہے, اگر آپ کے ساتھ کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی تعاون بھی کر رہی ہے ان تحقیقات میں, تو آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے, کیونکہ اس کے بیک اینڈ پہ اس کے پیچھے یا تو فیک رجسٹریشن تھی, فیک مالک تھا, یا راؤ عبد الرحیم جیسا کنگ بیٹھا ہوا تھا جس کے لیے پرابلم ہی نہیں. خفیہ ایجنسیاں, ادارے, وفاقی ادارے سارے ان کو ہر طرح سے سپورٹ اور فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اب یہ ہوا کہ کوئی سمجھ نہ آنے کے بعد چند لوگوں سے صاف ظاہر مشورہ کیا, کوئی بہت ہی اسٹیلر اس طرح سے, یہ نہیں کہ ہمارا دماغ صحافیوں کا ہر حوالے سے چل رہا ہوتا ہے, تو جو قندیل جس طرح سے یہ انویسٹیگیشن فالو کی انہوں نے, تو ہم نے لوگوں سے بات کی انہوں نے کہ جی کیا کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کسی نے ہی بڑا زبردست مشورہ دیا ان کی ٹیم کے لوگوں کو جن کے ساتھ یہ کام کر رہی تھی پاکستان میں, کہ آپ یہ دیکھیں, فالو کرتے رہیں کہ یہ جب عید کی چھٹیاں آئیں گی تب یہ کہاں جاتی ہیں, یہ نمبر جو ہیں یہ آن رہتے ہیں یہ نہیں رہتے, پہلے کی بات ہے, اس عید کی بات نہیں ہے. تو ان لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا, اور ان کی ایک وفاقی تحقیقاتی ادارے میں لوگ جو کوئی چیزوں کو فالو کر رہے تھے, ان کے ذریعے ان کی لوکیشن کو ٹریس کیا, تو پتہ یہ لگتا تھا کہ یہ آزاد کشمیر کے ایک شہر میرپور میں جاتی ہیں, اور میرپور میں بھی ان کی لوکیشن کا اندازہ, جو بھی لوکیشن ہوتی ہے اس سے آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ فلاں گھر یا فلاں دفتر یا فلاں بلڈنگ کے فلاں کمرے میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, اور یہ نہیں, آپ کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس بوسٹر سے وہ جو ہے نا سگنل لیے جا رہے ہیں. تو اوورال ایک ایریا کا آئیڈیا بنتا تھا. تو یہاں سے شک پڑ گیا کہ یہ میرپور کا, اور میرپور کے اس ایریا سے یہ بلانگ کرتی ہیں. اب ان کی تصویریں بھی لوگوں کے پاس تھی, کیونکہ جب وہ بات کرتی تھی تو اتنا آسان نہیں ہوتا کسی بھی انسان کو, بچے کو بھی پھنسانا. ماڈرن دور ہے, ڈیجیٹل دور ہے, تو بچے بھی جب وہ خواہش کرتے تھے کہ اگر آپ خاتون ہیں تو آپ اس پہ آئیں, بات کریں ویڈیو پہ آ کے, تو جب وہ ویڈیو پہ آتی تھی تو ان کی چند ویڈیوز لوگوں نے ریکارڈ کی ہوئی تھی, ان کی چند تصویریں موجود تھی. تو یہ تصویریں دکھائی گئیں میرپور میں بعض لوگوں کو, اور جو لوگ سوشلی ایکٹیو تھے جاننے کی کوشش کی گئی, اور سوشل میڈیا پہ انٹینشنلی شیئر کی گئی. یہ ایک پیٹرن تھا پورا جو فالو کیا گیا, اور الٹیمیٹلی پتہ لگا کہ میرپور کے اندر ایک یونیورسٹی ہے, میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. یہ کسی دور میں وہاں پہ اسٹوڈنٹ رہی ہیں, اور وہاں پہ ان کے ساتھ پڑھنے والے لوگوں نے ان کو پہچان لیا. جو انیشیل اطلاعات ملی وہ یہ ملی کہ یہ ایک صاحب اسماعیل ہیں, چودھری محمد اسماعیل یا اسماعیل چودھری, وہ تحصیلدار رہے ہیں, ریٹائرڈ ہیں اب, اور یہ ان کے 5 بچوں میں سے ایک بیٹا اور 4 بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی, مطلب ہے کہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہیں. اور اس کی فردر ڈیٹیل جو ہے وہ آپ پتہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اب یہ میرپور میں نہیں رہتی, یہ بتایا گیا. اب جب یہ والی انفارمیشن ملی تو اس کے آگے کچھ چیزیں صاف ظاہر ہے آسان ہوتی چلی گئی, اور وفاقی تحقیقاتی اداروں کے تعاون سے جب یہ چیز پتہ چلائی گئی کہ میرپور یونیورسٹی کے اندر جو ریکارڈز تھے, اور ان چیزوں کو جب چھان بین کی گئی تو ان کی چند پرسنل ڈیٹیلز مل گئیں, کیونکہ ابھی بھی بات 100% کنفرم نہیں تھی. صاف ظاہر ہے چند لوگ یہ کہہ رہے تھے جو تصویر آپ دکھا رہے ہیں یہ وہ ہے. تو جب جو تصویریں میرپور یونیورسٹی سے ملی وہ بھی اتنی کوئی واضح نہیں تھیں, کیونکہ وہ پرانی تھی 15 سال. تو لیکن جو وہاں سے ریکارڈز ملے, باقی ڈیٹیل ملی, پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن ڈیٹیل ملی, ان کے ذریعے جب متعلقہ تحقیقاتی اداروں سے, لا انفورسمنٹ سے ریکویسٹ کی گئی کہ اس حوالے سے تعاون کریں, تو جو ان کا آفیشیل ڈیٹا, نادرا ڈیٹا نکلا, اس کے اندر جو تصویر تھی جب وہ وکٹم فیملیز کو دکھائی گئی اور جیل میں قید وکٹمز کو دکھائی گئی, تو انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایمان کو پہچان لیا. ایک بندے نے نہیں, کئی بندوں نے پہچانا. ان کے چہرے کے اوپر ان کے
گال کے اوپر ایک جگہ پہ، ایک خاص جگہ پہ تل تھا، وہ تل بھی اس تصویر میں نظر آ رہا تھا، ان کا چہرہ بہت واضح تھا۔ یہ بہت بڑا بریک تھرو تھا، ایک بہت ہی مشکل، ایک بہت ہی خطرناک تحقیقات تھی، جس کا جو سہرا ہے وہ پاکستان میں کام کرنے والی ٹیم کو بھی بالکل جاتا ہے۔ قندیل عظیم اس کو لیڈ کر رہی تھی انویسٹیگیشن کو مسلسل، اور اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے جب یہ چیز کنفرم ہوئی تو پھر بھی اس کو روکا گیا اور اس پہ فردر ڈیٹیل نکالنے کی کوشش کی گئی، ان کی فیملی کی ڈیٹیل نکالنے کی کوشش کی گئی، ان کی فیملی کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ یہی پتہ لگا کہ میر پور کے اندر بھی کوئی معاملات اچھے نہیں تھے، بہت سنجیدہ الزامات تھے، اور ان الزامات میں بھی ہنی ٹریپنگ کے، میر پور کے اندر آج سے بہت عرصہ پہلے کے ہنی ٹریپنگ کے الزامات تھے۔ شاید وہ کسی کے لیے استعمال ہو رہی تھی یا کوئی ان کو مس یوز کر رہا تھا، ضروری نہیں وہ بذات خود پہلے دن سے ہی کوئی بھی مجرم نہیں ہوتا۔ اور صاف ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں مرد کی پاور اتنی زیادہ ہے کہ خاتون کسی بھی رشتے میں ہو وہ مس یوز یا استعمال ہو جاتی ہے، اس چیز کو ہم بالکل صرف نظر نہیں کر سکتے، لیکن میر پور کے اندر سے بھی اس طرح کے شواہد ملتے ہیں۔ جو ان کو فالو کیا گیا، اصل معاملہ یہ تھا کہ 2022 میں انہوں نے پراپرلی آفیشلی کام شروع کیا ایف آئی اے کے جو بلاسفیمی گینگ تھا اس کے لیے، اور اس کا ہنی ٹریپنگ سیل کی وہ ونگ کی سربراہ بنی۔ اور لیکن ہم نے کوشش کی کہ اس کے بعد کی تو ہم بہت ساری چیزیں پہلے بھی رپورٹ کر چکے ہیں، تو اس سے پہلے ہم چیک کریں، تو ہم نے لا انفورسمنٹ کے ذریعے چیک کیا کہ ان کا پولیس ریکارڈ، کرمنل ریکارڈ تو کوئی نہیں ہے ان کا یا ان کی فیملی کا۔ ان کے شوہر کا پتہ لگا کہ ان کا نام محمد فاروقی ہے، اور جو ان کا اپنا جو بھائی تھے تیمور، ان کا اور باقی سارے فیملی ممبرز کا جب کرمنل ریکارڈ ہم نے پنجاب سے اور اسلام آباد سے چیک کرایا، تو اسلام آباد میں فرض کریں ایک کیس آیا ڈی ایچ اے کا، ڈی ایچ اے اسلام آباد کا، کہ اس میں 2021 اپریل میں ایک نوجوان تھا کوہاٹ کا، مغیث شاہ، اس کو کولڈ بلڈڈ مرڈر کر دیا گیا، اور وہ مرڈر کرنے والے میں 3 لوگ شامل تھے۔ ایمان شامل تھی، وہ موقع پر موجود تھی، اس کا بھائی تیمور جس نے گولی چلائی، اور اس کا شوہر محمد فاروقی وہاں پر موقع پر موجود تھے۔ یہ لوگ بہت طاقتور، بہت ویل کنیکٹڈ، تمام وفاقی ادارے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، خصوصاً سب سے زیادہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایف آئی اے سے بھی زیادہ اسلام آباد پولیس کے افسران کی ان کو سپورٹ حاصل تھی۔ قتل کے اندر ان کے لیے ایسا ہی معاملہ تھا کہ قتل کیا، ہاتھ صاف کیے، جا کے چائے پی اور بیٹھ دیے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب پولیس ہاتھ تو آپ اس طرح کرتے ہیں۔ اس معاملے میں ایک بڑے اچنبے کی بات ہو گئی، جس نوجوان کو انہوں نے مارا وہ ایک بہت اچھی فائنینشلی اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اچھی فائنینشیل فیملی سے مراد یہ کہ قانون کی جہاں حکمرانی نہ ہو، وہاں پہ صاف ظاہر ہے کہ آپ کا معاشرے میں تھوڑا بہت سٹیٹس ہو تو تبھی آپ اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ غریب بندے کو تو روٹی اور پیٹ بھرنے سے فرصت نہیں ہوتی کہ کسی طریقے سے 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ تو آگے سے وہ فیملی تیز تھی، پڑھے لکھے لوگ تھے، باشعور لوگ تھے، لڑنے کا اسپرٹ رکھنے والے لوگ تھے۔ اس مغیث کے کزن عبید، منصور نام تھا ان کا، وہ کوہاٹ سے آئے اور وہ اس کیس میں مدعی بنے، اور ان کو پتہ لگا کہ قتل جس لمحے ہوا اس وقت ایک سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی، اور وہ ریکارڈنگ محفوظ تھی۔ یہ اتنے طاقتور لوگ تھے کہ یہ اس قتل سے جسٹ ایسے کر کے گزر جاتے۔ انہوں نے وہاں پہ کچھ سٹیج کیا، ڈرامہ بھی ایک بچانے کے لیے اپنے آپ کو، اور اس ڈرامے کے باوجود بہرحال پولیس کی بھرپور جو ان کو سپورٹ تھی اس کی وجہ سے قتل کے مجرم کو کیمرے کے سامنے گولی مار کے قتل کیے گئے۔ صرف یہ ہے کہ اسلام آباد کے نااہل، اسلام آباد کے کرپٹ پولیس آفیسرز آپ کے ساتھ ہوں، عدلیہ کا نظام آپ کے شکنجے میں ہو، تو ایسا ہوتا ہے کہ کیمرے کے سامنے قتل ہوا۔ ایک بندے نے سب سے پہلے ایک بندے، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اگر 3 لوگ انوالو ہیں، ایک بندہ اپنے اوپر لیتا ہے تاکہ باقی 2 بچ جائیں، وہ 2 آپ کو بچائیں گے۔ پھر ایک بندے نے اپنے اوپر لیا، تیمور نے اپنے اوپر لیا قتل، اور اس کو بعد میں مختلف رنگ دے کے ڈرامے بازی کر کے کیمرے کے سامنے ہوئے قتل کے اندر صرف 10 سال سزا ہوئی۔ یہ ان کا اسلام آباد کے اندر کرمنل کار تھا۔ کس طرح کے کام یہ کرتے تھے، خیر میں نے آپ کو میر پور کا بتا دیا کیا بیک گراؤنڈ تھا، وہاں پہ کس طرح کے الزامات تھے۔ آگے ایک چیز آتی ہے کہ یہ 2024 میں جہلم میں وہ قید ہے تیمور لڑکا جو ہے، تو یہ لوگ وہاں اس کو ملنے جاتے ہیں۔ یہی لڑکی جو ہے کومل، جو ایمان کے نام سے آپریٹ کرتی تھی ایف آئی اے اور وفاقی خفیہ ایجنسیوں کے لیے، یہ جاتی ہے اپنے شوہر محمد فاروقی کے ساتھ جیل میں ملنے کے لیے۔ اب وہ جیل والے حکام جو ہیں وہ ذرا پرابلم کر رہے ہیں، تو
یہ اپنے طریقے پہ آ گئے. انہوں نے جو وہاں پہ جج تھا اس کو کال کی, لوکل جج کو, کہ جی میں اٹارنی جنرل پاکستان, پتہ نہیں انور منصور کیا نام ہے جی, میں بول رہا ہوں, اور یہ ایک بندہ ہے تیمور نام کا, اس کو غلط کیس میں غلط سزا ہوئی ہے, اور آپ ذرا وہاں جیل میں چیک کریں, باہر کوئی لوگ کھڑے ہیں, ان کی ملاقات کروائیں ذرا تیمور سے. تو وہ جج صاحب بزی تھے. خیر انہوں نے بعد میں جب انہوں نے دوسری مرتبہ کال کی تو انہوں نے کہا میرے دفتر آ جائیں. جب وہ دفتر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ تیمور صاحب نے فون آیا ہے تو یہ آپ نے, انہوں نے کہا جی ہمارے ایک جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا ہے, اٹارنی جنرل نے فون کیا ہے. تو یہ وہ ان کو کچھ تھوڑا سا شک پڑا, تو انہوں نے جب کویسچننگ سٹارٹ کی, ان کو لگا کہ چاروں طرف لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں اور ہم پھنس گئے ہیں, ان کو ماننا پڑا کہ ہم فراڈ کر رہے تھے. یہ ان کا طریقہ کار تھا اس سارے معاملے میں. طریقہ کار کس طریقے سے چلتے ہیں, جب ان کے شناختی کارڈ چیک کیے گئے تو نادرا کے خلاف ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا. میرپور آزاد کشمیر کا تعلق ہے کومل کا, پرماننٹ ایڈریس ان کا وہاں کا ہے ان کے, لیکن جو نادرا کے اندر ریکارڈ ہے وہاں پرماننٹ ایڈریس جو ہے, پہلا شناختی کارڈ میرپور سے جاری ہو رہا ہے, میرپور کا شناختی کارڈ نمبر ہے, میرپور کا پرماننٹ ایڈریس ہے, یکدم جو ہے وہ پرماننٹ ایڈریس چینج ہو جاتا ہے, اور وہ جو پرماننٹ ایڈریس ہے وہ اسلام آباد کا کر دیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا شناختی کارڈ کے اوپر ٹیمپوریری ایڈریس آپ چینج کرا سکتے ہیں. پرماننٹ ایڈریس چینج کرنے کے لیے آپ کو پراپرٹی آنرشپ کے ڈاکومنٹ دینے پڑتے ہیں, آپ کے اپنے نام پہ ہو, یا اگر آپ وائف ہیں تو آپ کے شوہر کے نام پہ ہو. اس کے علاوہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا, یا آپ کا فادر یا آپ کے شوہر. تو وہ ہم نے جب چیک کیا اس کا ریکارڈ, وہ پورا ریکارڈ چیک کیا گورنمنٹ کے اداروں نے جب, تو وہ پتہ لگا کہ وہ تو مطلب ہے کہ جن لوگوں کے نام ہے وہ بھی کوئی فاروقی فیملی ہے, لیکن ان میں ان کا نام بالکل نہیں, ان کے شوہر کا نام بھی نہیں. یہ پتہ نہیں نادرا نے کیسے پرماننٹ ایڈریس بھی لوگوں کے اس طریقے سے چینج کرنا شروع کیے ہوئے ہیں. اب وہاں پہ ہم نے دیکھا تو وہاں پہ ایک گیسٹ ہاؤس تھا, F10 کا ایڈریس تھا, اسلام آباد کے پوسٹ 3 سیکٹرز علاقوں میں سے ایک. اب F10 کا جو ایڈریس تھا یہ والا, اس ایڈریس میں جب ہم نے دیکھا تو وہاں پہ اس ایڈریس پہ ایک گیسٹ ہاؤس آ رہا تھا. اب یہ بڑا مطلب آپ کہہ لیں کہ F10 مرکز کے بالکل خراب سامنے جگہ, پارک, اور بڑی زبردست لوکیشن, VIP ترین لوکیشن, اور اس میں جو کمرے شمرے بھی وہاں پہ دکھائے ہوئے, بڑا 5 سٹار سے بھی اچھا ماحول, اور صرف $20 ایک رات کے اوپر کمرہ اویلیبل. اور اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتے تاکہ موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے, لیکن بہرحال آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں کیا کہہ رہا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارا معاملہ تھا. اب یہ جو قتل کے معاملات ان سب کے چل رہے تھے, تو اب اس کے اندر جب اس کا کورٹ ریکارڈ چیک کیا گیا, پتہ لگا کہ کومل, تیمور وغیرہ جو ان کے بھائی ہیں, ان کے وکیل جو ہے وہ راؤ عبدالرحیم بلاسیونی گینگ کے جو سربراہ وہ ہیں. یہ بھی بہت ہی ایک دلچسپ انکشاف تھا. مطلب آپ کہہ لیں کہ کڑیوں سے کڑیاں ملتی چلی گئیں, اور یہ ایک قندیل عظیم کی ایک کوشش جس کو وہ بڑے عرصے سے فالو کر رہی تھی, وہ ایک زبردست کامیابی میں ایک طریق ساز آپ کہہ لیں انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوئی, کہ وہ لڑکی جس کو پوری وفاقی ادارے, وفاقی ایجنسیاں اپنے پروں میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی, وہ گینگ جس کو تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی تاکہ مذہب کا استعمال کر کے جتنا دبایا جا سکتا ہے, بلیک میل کیا جا سکتا ہے, مارا جا سکتا ہے لوگوں کو, وہ دبایا جائے اور ایک کنٹرول قائم رکھا جا سکے خوف زدہ کرتے ہوئے لوگوں کو. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انرتھ ہوئی, اور تمام ڈاکومنٹ, تمام تفصیل, تمام ڈیٹا, تمام موبائل فون ریکارڈز, اور ہر چیز جو ہے وہ فیکٹ فوکس نے قندیل عظیم کی اس تحقیقاتی رپورٹ میں جاری کر دی. اس کی مزید تفصیلات بھی ہیں. ایک اس میں بڑا اہم ہوا, ایک قابل احترام صحافی ہیں صباح ذکریہ, انہوں نے ٹویٹر کے اوپر لکھا, اور بالکل درست پوائنٹ لکھا, کہ اس سٹوری کے اندر یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں جو ہنی ٹریپنگ ہے اس کا مقصد کیا ہے. تو بیسیکلی یہ ایک صاحب ہے, کوئی ایک پہلی رپورٹ نہیں تھی, اس سلسلے میں پہلے بھی رپورٹس آتی رہی ہیں. میں اس حوالے سے رپورٹنگ تو ابھی ہو رہی ہے, اس کا جو آبجیکٹو ہے اس کے بارے میں جو پہلی رپورٹ تھی جولائی 2024 کی, اس میں بات کی گئی تھی کہ ہنی ٹریپنگ اس پورے سیل کا اور FIA کا مقصد کیا ہے. بعض چیزیں صاف ظاہر ہے کہ جرنلسٹیکلی جب آپ لکھ رہے ہو
تو آپ کو چند تقاضے پورے کر کے ہی لکھنا پڑتا ہے. پہلی رپورٹ میں اس کے اوپر بات کی گئی، بعد میں نہیں کی گئی. ابھی کوئی چیز چل رہی ہے، جب وہ مکمل ہوگی تو وہ مکمل تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی. لیکن میں چونکہ یہ بات ہوتی ہے تو میں اس کے اوپر بات کر دیتا ہوں. صاف ظاہر ہے کہ جو ہمارا اب تک کا ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے فیکٹ فوکس کی ٹیم کی، پاکستان کے اندر بھی جو لوگ موجود ہیں جنہوں نے مسلسل کام کیا، کراچی کے اندر بھی، لاہور کے اندر بھی، اسلام آباد کے اندر بھی، ان کو اس بات پہ کوئی دوسری شک نہیں ہے کہ واحد مقصد پیسہ بنانا ہے. میں نے اس چیز میں بڑی سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ پیسہ بنا تو رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، تمام فیملیز تصدیق کرتی ہیں پیسے دینے کی، تمام آپ کہہ لیں کہ اس کے جو ڈیٹا پوائنٹس ہیں وہ موجود ہے پیسے دینے کی اور لینے کی، اور کون کون لوگ جو پینٹ شرٹ پہن کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے قابل احترام جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کتنے کتنے لاکھ انہوں نے کب کب اور کہاں کہاں لیے، وہ تمام تفصیلات ہیں. بات یہ ہے، مسئلہ کیا ہے کہ یہ بڑا پرابلمیٹک تھا سمجھنا اس بات کو کہ یہ کیوں ان غریب لوگوں کو زیادہ تر جو ہے مڈل کلاس بھی نہیں، لوور مڈل کلاس کی فیملیز کو اٹیک کر رہے ہیں. پیسہ کمانا تو اچھے لوگوں کو پکڑو یار، آپ کے پاس تو سارا ڈیٹا ہے. آپ کو تو یہ بھی پتا ہے FIA میں بیٹھ کے، مطلب کرمنل گینگ ہے نا FIA جو سائبر کرائم ونگ تھا، یا اب جو فائنینشیل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنی، تو گینگ آف کرمنل ہے نا. مطلب یہاں پہ آپ آ جائیں اور پھر آپ کے پاس سارے ڈیٹا کی ایکسیس ہے، جس کو جہاں مرضی بلیک میل کریں، جیسے مرضی پیسے بنائیں، ہنی ٹریپنگ کے پورے آپ سیلز چلائیں اور وہ سارا کچھ کریں. تو اب اس میں یہ بڑا سوال تھا کہ یہ کیوں نہیں کرتے. تو اس بات کا جواب کراچی کے ایک افسر نے بڑی خوبصورتی سے دیا. میں وہ بتا کے آگے چلتا ہوں اور آپ کو سمجھ آئے گی. اس نے کہا بھائی جو مڈل کلاس کہہ رہا بڑی فیملیز کو آپ چھوڑ دیں، کوئی پیسے والے لوگ جو ہیں، کہہ رہے کوئی مڈل کلاس فیملی بھی ہو نا کھاتی پیتی، ان سے بھی 2-3 لاکھ روپے بھی رشوت کے طور پہ نکلوانا مشکل ہو جاتا ہے. اب وہ دنیا نہیں رہی. سنیے گا غور سے. وہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا نہیں رہی، لوگوں کے تعلقات ہیں، لوگ سمجھدار ہیں، لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہوئی ہے. جو تھوڑا سا بھی مڈل کلاس یا پیسے والا ہوتا ہے نا، اس کے 15 لوگوں سے آگے کانٹیکٹ ہوتے ہیں، اس سے 2-3 لاکھ نکلوانا ناممکن ہوتا ہے، اور اگر نکلوا لیں تو کل کو بندہ پھنس جاتا ہے. تو طریقہ کار یہی ہے کہ جو اس طرح کے لوگ، اس نے کہا کہ ان کے گھر میں کھانے کو پانی نہیں ہوتا، ان کو اس طرح کسی چوری ڈکیتی قتل کے کیس میں تھوڑا سا نامینیٹ کرو، اگلے 48 گھنٹوں میں اپنا سب کچھ بیچ کے آپ کو 1-2 لاکھ لا کے دے دیتے ہیں. غلاظت اور گندگی کی اس انتہا پہ ہم پہنچ چکے ہیں بطور معاشرہ. آپ اندازہ کریں کہ یہ غریب لوگوں کو، معصوم لوگوں کو، بے سہارا لوگوں کو صرف اس لیے ایک پورے پلان کے تحت ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے اس طرح تو انہیں مذہب یہ وہ فلاں میں پھنسائیں گے، تو یہ جہاں کہیں سے بھی پیسے کر کے لائیں گے، یہ مقابلہ نہیں کریں گے، یہ کھڑے نہیں ہوں گے آگے. اگر آپ کسی پیسے والے کو کریں گے، وہ تو آپ کو پہلے دن آپ کی گچی نپوڑ دے گا، آپ کی توہین رسالت آپ کے اندر وہ کر دے گا، اور آپ کو پیسے الٹا آپ سے نکلوا لے گا، آپ نوکری سے بھی جائیں گے. کسی مڈل کلاسیے سے پڑھ دیں گے، وہ 15 کوئی کسی صحافی کو اپروچ کرے گا، کسی سیاستدان کو اپروچ کرے گا، وہ 15 طرح کے آپ کو پیسے دیتے ہوئے بھی شواہد اکٹھے کرے گا، اور بعد میں یہ جو معصوم لوگ ہیں ان کو پھنسائی جائیں. لاکھ 2-2 لاکھ اس طرح کے آپ 500-600 ہزار کیس کر لیں اور بلے اور مسلسل پیسے آتے رہیں گے جب تک ماشاءاللہ وہ کیس چلتا رہے گا، جب تک وہ سپریم کورٹ میں نہیں سنا جائے گا اور پھانسی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس وقت تک وارے نہیں آ رہے ہیں. تو یہ ایک پورا منی میکانزم ہے. لیکن بہت ساری باتیں اس وقت لکھی جاتی ہیں جب تمام صحافتی تقاضے پورے ہو جائیں. یہ بات جو میں نے کی ہے، یہ کرنے کا مواد میرے پاس تھا اور میں نے یہ آپ کے ساتھ شیئر کی، کیونکہ ایک بڑا اہم سوال تھا جس کا پہلی رپورٹ میں جواب دیا، بعد میں ہر رپورٹ میں اس طرح سے وہ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن بہرحال یہ بڑا ویلڈ کوشچن تھا. آگے چلتے ہیں اور اگلا ہے کہ ISI کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے. ISI کے بارے میں آپ دیکھتے ہوں کہ ہمارے ہاں جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں، اغوا ہوتے ہیں، کبھی کسی صحافی کو جان سے مار دیا، کبھی کسی صحافی یا سیاستدان کی بازو مروڑنے کے لیے اس کو اغوا کر لیا، اس کی فیملی کو اغوا کر لیا، بعد میں اس کو چھوڑ دیا ہے، خاص طریقے سے چھوڑا. کسی کو بلیک میل کرنا ہے تو خاص طریقہ کار اپنایا گیا. تو عمومی طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے یار اسکرپٹ تو چینج کر لیا کرو. مطلب اس طرح کا اعتراض آتا ہے نا کہ ایک ہی لکھا لکھایا اسکرپٹ ہے، اسی کے مطابق لوگوں کو سلو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اغوا کر کے تشدد کر رہے ہوتے ہیں یا مار دیتے. سب سے پاور ہے، طاقت ہے، جو مرضی کریں، باپ کا ملک ہے. اسی طرح سے چند چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو معاشرے کے گھٹیا ترین لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں. گھٹیا ترین لوگ، یہ بڑی افسوسناک بات ہے. محترمہ آسمہ جہانگیر اس دنیا میں نہیں رہی،
اور وہ بھی یہی کہا کرتی تھی کہ جو گندا ترین، جو غلیظ ترین معاشرے کا ٹھکرایا ہوا، دھتکارا ہوا شخص ہوگا وہ ان کے لیے کام کرے گا. کوئی کام کا بندہ، کوئی انسان کا بچہ ان کے لیے کام کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتا. تو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے آپ کو عرض بھی کیا پہلے کہ یہ بہاول نگر کی چشتیاں کے علاقے کی ایک فیملی، یہ جسم فروش لوگ ہیں. اور آپ نے دیکھا قندیل عظیم نے کتنا زبردست کام کیا ہے، مسلسل کتنی زبردست رپورٹنگ کی ہے. مسلسل آن لائن ہیراسمنٹ کی ایک کمپین فیکٹ فوکس کی ٹیم کے خلاف چلائی جا رہی ہے، کردار کشی کی کمپین مسلسل چلائی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کے لیے کام کرنے والے آئی ایس آئی کے لیے لوگ کون ہیں؟ جسم فروش فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ، جن کے بارے میں مکمل ریکارڈز موجود ہیں، مکمل تفصیلات موجود ہیں اس میں ہیومن سمگلنگ اور جسم فروشی کے معاملے میں معصوم غریب فیملیز کو استعمال کرنے کے بارے میں، خود اس براہ راست اس دھندے میں ملوث ہونے کے بارے میں وہ لوگ آ کے دوسروں کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، جن کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بہت کلیئر ہے. میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، آئی ایس آئی کا المیہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کتنے گندے لوگ ہوتے ہیں کہ مجھے یہی جو چشتیاں کا علاقہ ہے، پتہ نہیں 118 مراد، 119 مراد، اور ادھر ادھر لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز بھیجی کچھ عرصہ پہلے، اور میں ان کو لوگوں کے سامنے لانا چاہتا تھا. لیکن یہی ذرا کولیگس ہیں، آپ کو کولیگس سے بات کرنی ہوتی ہے. مجھے انہوں نے منع کیا، قندیل نے، کہ دیکھیں کسی کی فیملی، کسی کی خاتون کے اوپر اٹیک نہ کریں. میں نے کہا میں اٹیک نہیں کر رہا، میں تو فیکٹ رپورٹ کر رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے اور یہ غلط بات ہے. اس طریقے سے انوالومنٹ ہونا اتنے بھیانک کرائم کے اندر، اور اس کے اوپر بولنا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، معاشرے میں عورت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اگر کوئی ان کے لوگ مرد ان کے غلط بات کر رہے ہیں، آپ ان کو جواب دیں، آپ وہ بات نہ کریں. یہ کریکٹر تھا ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کا، قندیل عظیم کا، کہ انہوں نے مجھے منع کیا کہ آپ یہ چیز نہ کریں، خواتین کے بارے میں بات ہے یہ نہ کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ حقیقت ہے. یہ کریکٹر ایک طرف یہ ہے، لیکن دوسری طرف آئی ایس آئی کہ ان کے ساتھ کام کرنے والا ہر شخص غلیظ ترین اور گھٹیا ترین ہوتا ہے. کوئی بھی شخص صحیح کام کر رہا ہو، فوج کے بارے میں ان کی کرپشن کو سامنے لا رہا ہو، یہ اس طرح کے بلاسفیمی گینگز کو ایکسپوز کر رہا ہو، یہ ساتھ مل جائیں گے. ان کے ساتھ جو لوگ اور ہوں گے اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. جو فیکٹ فوکس کی انویسٹیگیشن تھی بلاسفیمی گینگ کے حوالے سے، اس نے جو سب سے بڑا جھٹکا دیا، سب سے بڑا نقصان پہنچایا، وہ بیسیکلی این جی اوز کا ایک نظام تھا، این جی اوز کا ایک سسٹم تھا پیسے کمانے کا، بنانے کا. اس کو نقصان پہنچا. ان کا یہ ہوتا تھا کسی پہ الزام لگائے، اس کو ایکسپلائٹ کر کے ویسٹ سے آرگنائزیشن سے پیسے لیے جائیں اور ان کو خود بھی استعمال کیا جائے، تھوڑا بہت فیملی کو سپورٹ کر دیا جائے اور لوگوں سے کہا جائے یہاں سے نکل جائیں، بھاگ جائیں. ہم نے پہلی مرتبہ جب یہ کام کیا، ہم نے لوگوں کو فیملی سے رابطے میں آ کے اپنا جرنلسٹک کام بھی کیا اور ان سے کہا کہ نہیں، اس ملک میں رہنا ہے، یہاں رہ کے رہنا ہے، یہ ان کے باپ کا ملک نہیں ہے چند اداروں کا کہ چند ایکسٹریمسٹ کھڑے کر کے آپ کے اوپر جھوٹے الزام لگائیں اور مطلب ہے کہ بچوں کو اس طرح استعمال کرنا شروع کریں اور ختم کرنا شروع کریں. اور آپ نے اس معاشرے کے اندر رہنا ہے. میں نے اپنی مثال دی کہ میرے اوپر کتنا ظلم ہوا، میری فیملی کے اوپر کتنا ظلم ہوا. میں نے کبھی پاکستان نہیں چھوڑا. میں نے تب چھوڑا جب مجھے فائنینشلی ڈیڈ کر دیا گیا. میرے لیے ممکن نہیں ہے سسٹم کے اندر رہ کے میں کام کر سکوں یا پیسے کما سکوں، اپنے گھر کا کچن چلا سکوں، تو مجھے اس لیے وہ نکلنا پڑا. یہ سب لوگوں کو اسی لیے چاہتے ہیں کہ جو بھی لوگ کام کرنے والے اچھے ذہن کے لوگ نکلے. میں نے کہا وہاں رہیں. یہ اس چیز سے فیکٹ فوکس کی ان این جی اوز کا جو ہے وہ کام بند ہو گیا. اب میں دیکھ رہا تھا اگلے دن بھی ایک سپیس ہو رہی ہے، اس کے اوپر، اس میں میرے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، فیکٹ فوکس کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، بیہودہ الزامات، بے بنیاد الزامات. ایک رابعہ محمود ہیں، ایک این جی او سے بلانگ کرتی ہیں، میں تو بڑا احترام ہمیشہ کرتا تھا، وہ بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے. مطلب بات کرنی چاہیے میرے سامنے. تو کوئی بھی کسی کے بارے میں بات کرے، میں ثبوت پوچھتا ہوں، بتائیں ثبوت ہے کوئی. ایک کراچی کی خاتون ہے، وہ ہوسٹ بن کے بیٹھی ہوئی ہیں اور غلاظت بکی جا رہی ہے. جو شخص بھی پاکستان میں اچھا کام کرتا ہے اس کے اوپر اس طرح سے اٹیک شروع ہو جاتا ہے. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے، کام ہے، کام جاری رہے گا. اور آئی ایس آئی کے لیے استعمال ہونے والے غٹیا ترین اور غلیظ ترین لوگ جو مرضی کرتے رہیں، پاکستان میں صحافت کا سفر کبھی نہیں رکے گا. ناظرین، اگلے موضوع پہ چلتے ہیں اور یہ بہت اہم ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کی بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب وہاں سے پرابلمز آ رہی ہیں. احتجاج کا جب بھی خطرہ ہوتا ہے تو سب سے اہم رول جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا، جو کہ پی ٹی آئی کا ایک سپورٹ بیس کا ہب سمجھا جاتا ہے، وہاں سے سب سے زیادہ مزاحمت آتی ہے. تو اب کوشش ہے کہ جس طرح پنجاب کے اندر احتجاج کو حکومت کا جبر استعمال کر کے روک لیا جاتا ہے، تو کے پی کے اندر بھی اس چیز کو انشور کیا جائے کہ وہاں پہ کسی صورت میں بھی یہ چیز نہ ہو سکے اور وہاں پہ
कंट्रोल जो है उसको कायम किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी, उनका बयान आ जाया है कि उनके पास जैसे ही अक्सरियत होगी वो हुकूमत को तब्दील कर देंगे। इसके ऊपर पीटीआई के जो वज़ीर आला है उनका जवाब भी आया और एक बहस चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और मेरा पर्सपेक्टिव ये है इस हवाले से कि इसमें ये वाली बात नहीं है कि मुमकिन है कि नहीं है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। और अगर आप सियासत से दिलचस्पी रखते हैं तो इस बुनियादी बात को आप समझ लीजिए, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इस चीज के अंदर कि आप जब भी कोई इस तरह का काम करते हैं जो असेंबली के अंदर लोगों की तोड़ मोड़, कि आपके पास असेंबली की अदर 150 नशिस्तें हैं और आप 140 सीट के आ गए हैं, तो वज़ीर आला उसी का ही बनेगा जो फौजी डिक्टेटर ऊपर बैठा हुआ है। आप उसके प्लेयर से कंटिन्यू कर रहे हैं। हकाइक को तस्लीम करना सीखें, ये एक हकीकत है। ये जितने लोग बहादुर बनते हैं, ये करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पता नहीं फलां के साथ खड़े हैं, फलां हमारा कायद है और ये वो, बात ये होती है कि जो रियासती जबर है, मैं जब बात मुकम्मल करूंगा फिर आपको मेरा नुक्ता समझ आएगा कि रियासती जबर जो है इसके सामने कोई नहीं ठहर सकता, ह्यूमन बीइंग नहीं ठहर सकते। ये लोग जबर के तमाम जो रास्ते हैं वो इस्तेमाल करते हैं और आपको दबाने में आखिरी हद तक जाते हैं। आपकी फैमिलीज के ऊपर अटैक करते हैं, हर इंसान की एक कमजोरी होती है, आपकी फैमिली की खवातीन को अटैक करते हैं। ये इनका सबसे बड़ा हथियार होता है, फौज का, आईएसआई का सबसे बड़ा हथियार ये होता है। वो आपके किसी बंदे को मार देते हैं। कितने लोग मारे गए पिछले, आप देख लें 3 सालों के अंदर, जबकि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने, कितने सियासतदानों के आसपास रिश्तेदार अजीज मारे गए, कितनों के ऊपर तशद्दुद हुआ। तो ये चीज बहुत नामुमकिन होती है। जितने नंबर उनको जब चाहिए होंगे वो पूरे कर लेंगे। कहने का मकसद ये है कि अगर ये कंटिन्यू कर रहे हैं तो विद द प्लेयर ऑफ द आर्मी आईएसआई कर रहे हैं, विद द प्लेयर ऑफ आर्मी चीफ कर रहे हैं। जिस दिन वो चाहेंगे तो मैं ये इल्जाम नहीं दे रहा कि लोग बेवफा हैं या वो छोड़ जाएंगे या डर जाएंगे, अरे वो तब्दील करवा लेते हैं। मैंने ये बात क्यों की? मैंने इसलिए की कि मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी सियासत का किबला दुरुस्त रखें, अपने बुनियादी असूल, अपनी फाइट का बुनियादी असूल जो है वो वाजे हो। बुनियादी असूल रूल ऑफ लॉ है, बुनियादी असूल फौज की, जर्नेलों की जो गैर कानूनी कब्जा और जो गैर कानूनी हुक्मरानी है उसको खत्म करना है। सिविलियन सुप्रीमेसी, आइन की हुक्मरानी का नफाज है। जब तक आप इस 1 पॉइंट एजेंडे पे नहीं आएंगे, अगर आप इन्हीं लोगों से मुज़ाकरात की बात करेंगे, जो कि मैं उस चीज में वो नहीं कह रहा कि मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, बिल्कुल करें मुज़ाकरात, जो भी आप रिलीफ हासिल कर सकते हैं एक ताकतवर काबिल कुव्वत से वो जरूर लें, लेकिन अल्टीमेट मुज़ाकरात इनके साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकते। वो अवाम के साथ मिलकर ही एक जद्दोजहद के जरिए इस कब्जे से निजात हासिल की जा सकती है। अगर इस कब्जे के अंदर रहेंगे तो ये वाली फ्रोही बहसें हैं, फजूल बातें हैं कि उसके नंबर काटे हैं, मेरे पूरे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं होगा, वही जो आर्मी चीफ आएगा। नाज़रीन, ये थी आज की गुफ्तगू। आपसे कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी।